बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ आपकी मालूम है कि आपका अपना प्रोग्राम है। इसमें हम बात करते हैं हमेशा से कंज्यूमर की, ज़राअत की, सनत की, तिजारत की और सबसे बढ़कर मईशत की कि कैसे वो अपना जो पहिया चल रहा है, क्या वो किस तरफ उसका रुख है, क्या वो ठीक चल रहा है, इसके साथ साथ क्या मराहत, क्या जो आसानियां हैं वो पैदा की जा रही हैं कंज्यूमर के लिए, किसानों के ऊपर हकूक़ पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम मसाइल जो आपको दरपेश हैं, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ये आपकी अपनी आवाज़ है, आप इसमें शामिल होते हैं, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपके सवालात आते हैं इस प्रोग्राम में, वो एक यकीनी तौर पे हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है और हमारे और आपका जो एतमाद का रिश्ता है उसको मज़ीद मजबूत करने में भी अपना हमें एक तसल्ली रहती है कि आप हम पे एतमाद कर रहे हैं और हम आपके सवालों के जवाब जो उनसे हैं वो तलाश भी करते हैं। और इसके साथ साथ आपकी आवाज़ जो है वो बासर हलकों में पहुंचाने के भी एक सही कर रहे हैं। तो आज का जी प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले दरख्वास्त दूँगा आप लोगों को कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर शामिल हों। हमारी अलर्ट्स इसमें आते हैं, बहुत सारी दीगर जो मालूमात हैं वो आप तक पहुँच जाएंगी। इसके साथ साथ हमारा जो कॉल सेंटर का नंबर है, जिसमें कि हमारे एग्री एडवाइज़र से आप ताल्लुक़ अपना बना सकते हैं, वो करें। हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आपकी हम मुख्तलिफ़ फसलों की मुकम्मल पैदावारी प्लान, इसके साथ साथ अगर जो किसान भाई जो इवन उस पर सुन भी सकते हैं उर्दू के अंदर, उसके अंदर भी हमने उसका किया हुआ है सिलसिला। और ये तमाम तरीके जो उनसे हैं, ये है कि हम अपनी ज़राअत को मजबूत कर सकें और हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ गामज़न हो। तो जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ गंदम पे बाद में आता हूँ, गंदम पे प्रोग्राम पहले भी बहुत दफ़ा किया, लेकिन स्टार्ट लेते हैं। लेकिन पहले हम ज़रा एक अलार्मिंग सिचुएशन जो आ गई है चावल की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगली प्लानिंग करनी है और उसमें दो फसलें बड़ी अहम हैं इस टाइम। एक फ़सल है तिल की, या जिसे तिली कहा जाता है, और दूसरी फ़सल जो उनसी है वो हमारी चावल की फ़सल है। दोनों जो उनसी हैं वो एक्सपोर्ट की फ़सलें हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें क्या करने जा रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करें। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, हमने बताया था आपको कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो अब उसकी एक रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट को देखते हुए क्या उस रिपोर्ट में लिखा है मैं शेयर करता हूँ आपके पास। वो रिपोर्ट हमारी ये कह रही है जी कि मैं देखूँ कि पाकिस्तान को ज़्यादा अब शदीद ख़तरात आ गए हैं चावल के पैदावार के लिए। तो ये रिसेंटली एक आई है रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी किसान जो सैंपल गए हैं 2024 में, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड जो उनसा है उसके नमूने पाए गए हैं। उसका रेजिड्यू जिसे वो कहते हैं, MRL लेवल्स जो उनसे हैं वो हाई हैं, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग बात है। एक ख़तरे की घंटी बज गई है चावलों के लिए। अब उसका हल ये है कि हम फौरी तौर पे इक़दाम करें और इसमें हुकूमती जो इदारे हैं उनके साथ साथ किसानों को भी करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको कि कुछ चीज़ों में आपका कसूर नहीं है, ये जो भेजने वाले हैं, जो पैकिंग करने वाले हैं, उनका कसूर है। लेकिन पहले हम आते हैं अपनी साइड के ऊपर। तो डेटा को यूज़ करते हुए जो अभी आया है, ये लग्जमबर्ग में एक कंपनी है यूरोफिन साइंटिफिक के नाम से, जो कि लेबॉर्ट्री टेस्टिंग करती है। उसमें उन्होंने वर्ल्ड वाइड जो फूड के आइटम्स हैं उनको जो देखते हैं, ये रैपिड टेस्ट करते हैं इसके अंदर। उसमें जो आया है उसमें उन्होंने कहा जी कि पेस्टिसाइड का इंक्रीज़ जो है वो बढ़ गया है 246 तक, जो कि 2023 के डेटा में 31 पे था। और इसके साथ साथ हम देखें तो ये काफ़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है। और इसमें एक पाकिस्तान का केस जो है, उन्होंने कहा है कि 15 मई तक 15 अलर्ट्स उन्होंने जनरेट किए हैं ओवरऑल। और उसमें जो कंसाइनमेंट में मसले मसाइल आए हैं उसमें इंडिया भी है शामिल और पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि देयर हैव बीन 26 अलर्ट्स सिर्फ 2024 में, यानी कि अभी ये 4 महीने 5 महीने गुजरे हैं, 26 हो चुके हैं, जबकि पिछले साल 44 थे पूरे साल के। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ये ख़तरनाक काम हो रहा है। इसके मुकाबले में अगर देखें 2022 में सिर्फ 9 थे और 2021 में सिर्फ 6 थे। इसका मतलब है कहीं ये शदीद किस्म की गड़बड़ हो रही है। और इसमें एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन में पाकिस्तान जो है वो शदीद वहाँ पे एतराज़ात शुरू हो गए हैं।
تو پاکستانی جو یورپین یونین کا رائس جا رہا ہے اس میں ابھی یہ جو خطرے کے بادل جو ہیں وہ منڈلانے شروع ہو گئے ہیں. اس لیے درخواست یہ کریں گے کہ ہم نے بھی پچھلے سال جب دیکھا کہ ایکسپورٹ دبا کے کرنی ہے تو ہم نے کی, لیکن اب وہ چاول جو کہ یورپین مارکیٹس میں گیا ہے ظاہر دنیا بھر میں گیا ہوگا, لیکن جہاں پہ ٹیسٹنگ سٹرونگ تھی, ٹیسٹنگ کی انہوں نے, اس پہ انہوں نے جو ان سے وہ کیا الرٹ جنریٹ کر دی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن آ گئی ہے. اس کے میں ہمیں میرے خیال سے اب وقت ہے کہ اس سال یہ گڑبڑ نہ کریں, ورنہ ایک بہت بڑی مارکیٹ نکل جائے گی ہاتھ سے, جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے اب تک کوئی $3.5 بلین کے کما لیے ہیں چاول بھیج کے, لیکن اگلے سالوں کے لیے راستہ بند ہونے کا شدید خطرہ آ گیا ہے. اور اس میں جیسے یہ بتایا آپ کو کہ جو یہ مائکوٹاکسن ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیں بند کرنا پڑے گا, اور ہمارے لیے یہ آنے والے جو حالات ہیں اس میں یہ سود مند نہیں ہے کہ ہم یہ افورڈ کر سکیں, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. ابھی ہمیں بہت سارے سوالات آتے ہیں دوستوں کے, ان کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کون سی ویرائٹی کیا کیا جائے. تو ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا جی کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے جو رائس میں وہ آ رہا ہے ان کی ویرائٹی جو پوسا 11-21 میں 11-21 میں سب سے زیادہ یہ جو پیسٹیسائڈز کے ریزیڈیو ہیں, MRLs ہیں, یہ یہاں پہ آئے ہیں مولڈ, اور اس کے اندر فنگس بھی اس پہ مائکوٹاکسن کی وجہ سے لگتی ہے. تو یہ ذرا فنگس کو بھی رپورٹ ہوئی ہے. تو اس کے لحاظ سے باسمتی جو ہے ویرائٹیز, سپر باسمتی, باسمتی 515 اور 2000, اس میں اس کے سیمپلز کم یوز ہوئے ہیں, یعنی کہ اس کے اندر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آیا. لیکن پوسا 11-21 کی ویرائٹی, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ریزیڈیو وہاں پہ موجود رہتا ہے, جو کہ بین ہو جائے گا, ہمارے لیے ایک مسئلہ آ جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں ان کو GMO نہیں ملا. یہ اچھی بات ہے کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جسے کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, انڈیا میں بھی نہیں پایا گیا, لیکن ویتنام کی ایک کنسائنمنٹ انہوں نے پکڑی ہے جس میں کہ یہ مسئلہ آیا ہے, کیونکہ یہ دنیا بھر میں آتی ہیں چیزیں, اور یہ چیزیں جو ان سی ہیں یہ پرابلمیٹک بن جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ منرلز ریزیڈیو, یعنی کہ منرلز کے جو ریزیڈیو ہیں اس کے ساتھ جو کرٹیکل موش ہے, منرل آئل سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز, اور موا یعنی کہ منرل آئل ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز, یہ بھی پائے گئے ہیں. 3 کنسائنمنٹس پاکستان کی ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں اس سلسلے میں, اور 1 انڈیا کی ہوئی ہے, یعنی کہ یہاں پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے. یعنی کہ جو ہماری یہ اس کو فکس کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے MRLs کی پرسپیکٹیو سے بھی ہے, اس کے علاوہ منرلز کا ریزیڈیو بھی وہاں پہ پایا گیا ہے, جو کہ جو تعداد انہوں نے الاؤ کی ہوئی ہے, یعنی کہ جس کی کہ ان کی چھوٹ ہے اس سے زیادہ پایا گیا ہے. انہوں نے کہا جی اس کو کیپ کر دیا, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ 0.5 ملی گرام پر kg یہ ہو سکتا ہے منرل آئلز, جبکہ ہمارا لیول اس سے اوپر آ گیا ہے. تو یہ چاول کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاول میں اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ چاول جسے کہتے ہیں نا کہ رل جائے گا, اور چاول کی اتنی زیادہ پیداوار ہو جائے گی, کیونکہ ایکسپورٹ میں اگر مسئلے مسائل آ گئے تو پرابلم ہو جائے گا اور مارکیٹ بیٹھ جائے گی. تو کسانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ جو 10 ہم نے آپ کو بتائے تھے پیسٹیسائڈز یا جو زہر ہم نے آپ کو کہے تھے, ان کا استعمال بالکل نہیں کرنا. اس کے علاوہ مائکروٹاکسن میں نے بتایا آپ کو, اس کا استعمال نہیں کرنا. اس کے لیے آپ کو ہماری طرف سے جو گرین کیمسٹری بیسڈ یا اچھی قسم کے جو پیسٹیسائڈز ہیں ان کا استعمال کریں, ورنہ یہ آپ خود تو ڈوبیں گے. پورا جو استعمال ٹھیک طرح کر رہے ہیں لوگ وہ بھی بیچارے مارے جائیں گے, اور اس میں میرے خیال سے حکومت کی جو عمل دخل ہے وہ سب سے زیادہ ہے. حکومت کو خصوصی طور پہ اپنی ٹیمیں بنا کے اور یہ فارمرز کو ایجوکیٹ کریں, اس میں ایک اہم رول ادا کریں, ورنہ یقین کریں کہ یہ ہمیں جو ہماری اتنا $3.5 بلین ہم نے اکٹھا کیا, اور ملک یہاں پہ $1 کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں IMF کے پاس, اور سخت شرائط آ رہی ہیں IMF کی, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ بڑا سخت پروگرام آ رہا ہے. دوسرے نمبر پہ میں بات یہ کروں گا کہ
IMF کا بڑا سخت پروگرام آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ گھنٹی بجا دی اور وہ چلے گئے ہیں، جس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے چلی گئی تھی کیونکہ اس کے اچھے جو ہیں وہ ریمارکس وہاں رپورٹ نہیں ہوئے۔ انہوں نے سب سے زیادہ مسئلہ جو اس ٹائم کھڑا کیا ہوا ہے جس میں کہ کسان کو ابھی گندم بھی نہیں حکومت نے خریدی، اس کی جڑ جو سی ہے اس میں ایک جڑ جسے کہتے ہیں وہ ہیں سرکولر ڈیپٹ۔ بجلی مزید مہنگی اور مہنگی اور مہنگی، کیونکہ ہم نے جب یہ جنہوں نے پالیسی بنائی، میں حکومتیں جو پچھلی گئی ہیں ان کو بتا رہا ہوں، انہوں نے جنہوں نے IPPs کی تھی، جنہوں نے یہ اتنی مہنگی بجلی خریدی اور 35,000 میگا واٹ کی ہم نے یہاں پہ کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ ضرورت ہماری آج کل شدید گرمی ہے کسانوں کے لیے بھی ہے، اس میں صرف ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کوئی 25-26 ہزار کو ٹچ کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ضرورت سے زیادہ آ گئی اور ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ سب سے بڑا ملک کی جو اس ٹائم مسئلہ ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا۔ تو یہ بتانا ضروری ہے کہ جنہوں نے یہ چیز گھڑی ہے، ہم کیوں یہ بھگت رہے ہیں، اس لیے بھگت رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلے ہوئے جس وجہ سے ہمارا پانی بھی اب مسئلہ آ رہا ہے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے، ہماری فصلوں کے اوپر چاول کے لیے ایک بڑا سیریس پانی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو یہ تمام جو ہماری چیزیں ہیں یہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں اور اگلی 2-3 فصلیں ڈسٹرب رہیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی چیزوں کے بارے میں بھی آتا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں، یا پہلے بات کر لیتا ہوں اس کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ میں اور ویٹ کے پرسپیکٹو سے اچھی خبریں یہ ہیں کہ دنیا میں قیمتیں جو سی ہیں پچھلے 1 مہینے، یعنی کہ اگر میں دیکھوں تقریباً کوئی آج 22 مئی کو اگر ہم دیکھیں اور پیچھے 21 اپریل تک چلا جاؤں، 20% گندم کی قیمت بڑھ چکی ہے، 20% گندم کی قیمت اوپر چلی گئی ہے۔ تو آپ کو کہا تھا کہ اس کو روک کے رکھیں، اس کو ذرا جون تک روکیں، اگر جو روک سکتے ہیں اس کی قیمت واپس بحال ہوگی، کیونکہ یہاں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ میاں چنو کی مارکیٹ میں 2250 2270 2280 تک نیچے گئی ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن ویٹ اوپر دنیا میں جا رہی ہے، تو یہ اچھی خبر ایک آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں جو بارشیں ہوئی ہیں اور جو ہمارا رشیا میں برف پڑی ہے، اس سے کیا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں سٹاکس جو ان سے ہیں وہ کموڈٹی کے، یعنی کہ جو یہ اجناس ہیں، ان کی قیمتیں اوپر چڑھی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ویٹ US یعنی کہ بارشیں جو ہیں امریکہ میں ہیز بین اے بلش، یعنی کہ اس سے کیا ہوا ہے کہ ایگریکلچر کو اس نے سپورٹ دے دیا ہے، وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ پرائسز اوپر جانا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو فارمرز اکراس دا US، جو سب سے بڑا پروڈیوسر ہے کارن کا، یعنی کہ جہاں پہ مکئی کے کاشتکاروں کے لیے خاص طور پہ وہ ڈیفیکلٹ ٹائم آ گیا پلانٹنگ، انہوں نے فصل لگانے میں، کیونکہ بادشاہوں نے کیا کیا، ان کو لگانے نہیں دی فصل، اس سے کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی کراپ پرائسز تھیں وہ اوپر چلی گئی اور پروڈکشن ان کی بڑھ گئی ہے۔ کارن کے فیوچر جو ہیں انہوں نے یہ رپورٹ ہوا ہے کہ 1.3% اوپر چلے گئے ہیں، سویا بین 5% اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک کموڈٹی پرائسز اوپر جا رہی ہیں دنیا میں، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی چینج بھی ہو سکتا ہے، ہم کوئی وہ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ جو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا جو ویدر ہے، رشیا کی جو برف ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس دفعہ گندم، مکئی، یہ تمام چیزوں کے اوپر اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوا اس سے، اب ہماری مکئی انشاءاللہ اوپر جائے گی، دنیا کی جائے گی تو ہم بھی جائیں گے۔ اب ہمارے فارمر جنہوں نے مکئی لگائی ہوئی، ابھی جو بہاریہ مکئی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے اچھی بات ہے۔ تو آپ نے بالکل اپنا جو ہے وہ صبر جو ہے نا کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے تھوڑا ہولڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کارن یعنی کہ میز یا مکی کی جو مکئی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ آگے چل کے بہتر ہو جائے گی، تو یہ اچھے ایک آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک چیز اور جس کی بہت سخت ضرورت اب نمٹائی گئی، حکومتی لوگوں نے بمپر کراپ کر کے وہ کیا 4 ملین ٹن جو ہے وہ اندر کی ویٹ۔ اب ان کو خیال آیا کہ یار ہمارے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سٹور کر سکیں۔ اس کا کیا عمل دخل ہوا ہے، اس کا عمل دخل یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اور ہماری اب مکئی اب چوہے کھائیں گے اور وہ ضائع ہو جائے، گندم جو انسی ہے وہ ہماری ضائع ہو جائے گی۔ اس ضائع ہونے سے اب یہ فوڈ ویسٹ میں آتا ہے، یہ ایک بہت سیریس ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس چاول کے کنٹینرز ہوتے ہیں، لیکن چاول کے کنٹینر میں آپ ویٹ نہیں رکھ سکتے، گندم نہیں رکھ سکتے۔
آپ اپنی گندم کی حفاظت کریں، گندم کے لیے جو گولیاں ہیں وہ استعمال کریں، اس کو طریقے سے اپنا سٹور کریں۔ اگر آپ سٹور کر سکتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کو 2 3 4 مہینے بعد اور زیادہ اچھے پیسے ملیں گے، اور یہ ایک نظر آ رہا ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں ٹوٹل جو پیداوار ہوئی ہے اور جتنی اس کی کھپت ہے اس میں ابھی بھی گیپ ہے، یعنی کہ پیداوار کم ہے، کھپت زیادہ ہے، استعمال زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ پرائسز اوپر جائیں گی۔ تو یہ ویٹ والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اگر ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آپ کو ٹرینڈ جو نظر آ رہے ہیں، اور ابھی ہماری مارکیٹ بھی تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ 2200 2300 والی مارکیٹ جو تھی وہ ٹچ کر گئی تھی، لیکن اب وہ واپس 3000 اس سے اوپر جانا شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ جائے گی اوپر۔ ایک اور امپورٹنٹ فصل جس کی کہ ہم تل کی کہتے ہیں، تل یہ بھی ایکسپورٹ کا ہے، اس کی بھی اب پلاننگ کرنی ہوگی حکومت کو۔ کیونکہ یہ بھی گلے نہ پڑ جائے، کیونکہ اس ٹائم انہوں نے سب سے زیادہ پنجاب میں لگا دی ہے، بہت سارے لوگوں نے لگا دی ہے تل، اور تل کا یہ مقصد یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو پنجاب کا نمبر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے سال لوگوں نے 19,000 20,000 تک بیچی اور بڑے پیسے بھی کمائے، اور پاکستان نے $400 ملین کا تل ایکسپورٹ کیا، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن ابھی یہ کیا ہوا ہے کہ اب یہ 2 ملین ایکڑ کے اوپر لگ گئی ہے پنجاب میں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے تقریباً 500,000 ٹن، یعنی کہ 5 لاکھ ٹن ہمارا یہاں پہ آئے گا۔ لیکن اس کا استعمال ہمارے پاس تو صرف 10% بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اتنا تیل اگر آ گیا تو اس کا استعمال کیا ہے، وہ 10% بھی نہیں ہے، صرف بیکریوں میں استعمال ہوتا ہے یا تندور پہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ یہیں پہ ہی ہے۔ تو اب اس کو استعمال کہاں کیا جائے، یہ تو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ منسٹری آف کامرس، اس کے علاوہ جو متعلقہ ادارے ہیں، کہ اس کے لیے پراپر پلان ہونا چاہیے کہ بھئی ایکسپورٹ کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا ہم اس کو سٹور کر لیں گے اتنا اگر آ گیا تو یہ تمام، پھر اس کو ہم نے یہ جو میں نے بتایا آپ کو پیسٹی سائڈز کا جو ہے ریزیڈیو MRL لیولز، یہ تمام جو ہے سٹینڈرڈز اس کے اوپر لے کے آنا، تو یہ نہ ہو کہ وہ فصل جو کہ ہمارے لیے ملینز آف ڈالر لے کے آتی ہے اور اس کا پوٹینشیل بہت ہائی ہے، اس کو کہیں ہم جو ہے نا وہ اس کو خراب نہ کر دیں، اس کو ہم ٹھیک طرح مینیج نہ کر پائیں، اور دا اینڈ جسے کہتے ہیں نا، آخر میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ کسان کا ہوگا، جو اگر نہ ملا۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ گزارش ہے کہ ہمیں اپنی جو تل کی فصل ہے، جب یہ لگ گیا ہے اتنا زیادہ، اور امید بھی ہے کہ یہ اچھا ہوگا اور ہمارے پاس آئے گا، کیا ہم نے اس کے سودے جو ان سے ہیں، فیوچرسٹ سودے، کانٹریکچل فارمنگ جسے میں کہتا ہوں، میں چاول میں بھی لانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اسٹیٹ کا بھی فائدہ ہے۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ فلپین کے اندر ان کے صدر نے اعلان کر دیا کہ جناب ان کے جو ہے وہ کانٹریکچل فارمنگ کے تھرو سستے چاول دیں گے لوگوں کو، کہ تاکہ اس کی قیمتیں بھی مستحکم رہیں، لوگوں کا بھی، کسانوں کو بھی بھلا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کا بھی بھلا ہو۔ تو ہم یہ پہلی کانٹریکچل فارمنگ یا کی بات کر رہے تھے، تو اب وہ چاول کی ایک مثال میں نے ابھی دیکھی کہ فلپینز کے اندر جو بہت زیادہ چاول پیدا کرتا ہے، انہوں نے اپنی لوگوں کے لیے وہاں پہ ابھی فار ایگزامپل اگر دیکھیں کہ ان کی مقامی کرنسی میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر 100 روپے کا اس ٹائم بک رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تقریباً 50 روپے پہ لے کے آئیں گے کلو۔ تو یہ وہاں پہ اس ٹائم وہ حکومت نے کیا ہے صرف کانٹریکچل فارمنگ سے، کہ فارمر بھی خوش ہو گیا، اس کو پیسے مل گئے، کنزیومر بھی خوش ہو گیا۔ اسی طرح کی چیزیں ہمیں بھی کرنی پڑیں گی، اور ہمیں یہ میرے خیال سے ایک بہتر طریقہ ہے جس سے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی اس کا پارٹ ہے، اس کے ریزروز متاثر ہوتے ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ضائع کریں، فوڈ ویسٹ ہو جائے، ہمیں اپنے آپ کو یہ اسٹریٹجی کے الائن کرنا پڑے گا کہ اس کا ہمیں کہ الائنمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے کس کو بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، اور کتنے ڈالرز میں بھیجنا ہے۔ تو یہ حکومت کے اوپر آتا ہے۔ کسان کے پاس مزید اب گنجائش نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری مار کھانے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو تمام لوگوں کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ نئی ویرائٹیز لگائیں۔ پوسا 11-21 میں نے بتایا کہ آپ خطرہ ہے اس میں، آپ نئی باسمتی لگائیں، اس کے علاوہ 17-18 لگائیں، نئی ویرائٹیز آپ کے لیے زیادہ کارگر ہیں، اور وہ ایکسپورٹ میں بھی زیادہ بہتر ہوں گی۔ ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا بھی امپیکٹ کم ہوتا ہے، ڈیزیز ریزسٹنٹ بھی ہوں گی، گرین کیمسٹری بیسڈ پروڈکٹس یوز کریں، یہ تمام میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور میں نے اس لیے چاول کے اوپر یہ کیا کیونکہ یہ اب آپ کے پاس بہت بہتر چانس ہے اپنے آپ کو جو
چاول کے کاشتکار ہیں، کیونکہ پاکستان نے 2012 سے لے کر 2024 تک آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنا جو رقبہ ہے چاول کا وہ تقریباً 40% بڑھا لیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے. میں اسی وجہ سے آپ سے درخواست کروں گا کہ رقبہ تو بڑھ گیا ہے لیکن اب اس کا صحیح طریقے سے ہم نے گرو کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پیسے کمانے ہیں، ایکسپورٹ کرنا ہے. تو مزید آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ انتظار رہے گا، لیکن دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ گزارش کروں گا کہ بین زہر بالکل استعمال نہ کریں اور ہماری مدد لیں. ہم حاضر ہیں اور آپ کی فصلیں پاکستان کی جو ترقی کی ضامن ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کو بہتر بھی کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہم سے رابطے میں رہیے گا. السلام علیکم.